बेटियों वाले की सच्ची कहानी ज़रूर सुने। मैं पैदाइशी नाबीना लड़की थी। ड्राइवर मुझे हर रोज़ स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पर था तो अब्बा मुझे छोड़ने चले गए। अब्बा ने जब कहा बेटी स्कूल आ गया तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ने आता था तो 1 घंटा लगता था। आज 5 मिनट में कैसे स्कूल आ गया? मुझे ड्राइवर पे शक हुआ, क्योंकि वो रोज़ मुझे रास्ते में बिस्किट खिलाता था। और फिर मैं पैदाइशी नाबीना थी। घर का ड्राइवर मुझे हर रोज़ स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पे था तो अब्बा मुझे छोड़ने चले गए। अब्बा ने जब कहा बेटी स्कूल आ गया तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ने आता था तो 1 घंटा लगता था। आज 5 मिनट में कैसे? मुझे ड्राइवर पे शक हुआ, क्योंकि वो रोज़ मुझे रास्ते में बिस्किट खिलाता था। एक रोज़ ड्राइवर मुझे स्कूल छोड़ने गया तो मैंने बिस्किट ना खाया। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि उसने गाड़ी रोक कर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे जल्दी में हो। अम्मी ने नाश्ता देर से बनाया था, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई थी। और ड्राइवर भी तेज़ गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे इल्तजाना अंदाज में कहा बिस्किट खा लो, आज अच्छी जगह से लाया हूँ, देखो ये बहुत मज़े के हैं। मुझे घबराहट होने लगी। ना जाने उस बिस्किट में क्या था, मुझे खाते ही चक्कर आने लगते थे। ड्राइवर ज़बरदस्ती करने लगा कि बस एक बिस्किट खा लो, ये बहुत मज़े का है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं और ज़ोर से आवाज़ लगाऊं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है कि नहीं। ड्राइवर तो बस मुझे खाने के लिए बेतहाशा मिन्नत कर रहा था, मगर मैंने बिस्किट नहीं खाया। घर आने पर अम्मी को बताए बगैर मैं अपने कमरे में चली गई और सो गई। शाम में जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत आरामदेह महसूस कर रही थी, जो अक्सर बिस्किट खाने के बाद मैं नहीं करती थी। मेरा पूरा दिन रहता था और मुझे सोकर उठने के बाद भी सर भारी महसूस होता था। लेकिन आज जब मैं सोकर उठी तो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो सब कुछ बिस्किट की वजह से होता था। मैंने ये बात किसी को ना बताई। अगले दिन ड्राइवर ने मुझे छोड़ने में 1 घंटा 15 मिनट लगाए। वो आज ज़्यादा देर तक मुझे गाड़ी में छोड़कर चला गया। उसका इंतज़ार करते करते वहाँ से निकल कर मैं खुद चलने लगी कि अचानक से मुझे कोई पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगा। आवाज़ से यूँ महसूस हुआ कि वो मेरा ड्राइवर था, जो मुझे ज़बरदस्ती एक बिस्किट के बजाय आज 2 खिला रहा था। मैंने आवाज़ें लगाना चाही, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे ज़बरदस्ती बिस्किट खिलाने लगा। बिस्किट खाते ही मैं अपने होश खो गई। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। आँख खुली तो अम्मी ने कहा ड्राइवर तुम्हें घर ले आया था, तुम बेहोश हो गई थी गर्मी की वजह से। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ हुआ क्या। जो मेरे दिमाग में चल रहा था सब वैसा ही था, यानी कि ड्राइवर मेरे साथ। मैंने इस बारे में अम्मी को कुछ ना बताया, बल्कि ये भी नहीं कि ड्राइवर ने मुझे ज़बरदस्ती बिस्किट खिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या था। अगली सुबह मैंने बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर ली थी, क्योंकि वो सब मैं दोबारा नहीं महसूस करना चाहती थी। लेकिन स्कूल ना जाने पर ड्राइवर मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछने लगा बीबी साहिबा आज आप स्कूल नहीं गई? अम्मी ने इंतहाई गुस्से से आवाज़ की सिमत खड़े ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर की आवाज़ से वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उसे कुछ ना बताया और खामोश रही। फिर मुझे कहने लगा बीबी साहिबा मैं आपके लिए एक बिस्किट लाया हूँ। मैं तजस्सुस और बेबसी से अपने होंठ उतरने लगी और दिमाग में मंसूबा बनाते उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा मुझे एक चीज़ तो याद नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कल आपने मेरे साथ कुछ गलत किया था। मैंने कहा। ड्राइवर ने बहुत आम से लहजे में कहा। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, क्योंकि मुझे सारी बातें तो कल की याद नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ना बोला। सुबह सुबह कमरे में लेटे रहने से मुझे भूख लगने लगी थी, इस वजह से मैंने बिस्किट ले लिया, ये सोचे बगैर कि इसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर अंकल ने मुझे वो बिस्किट बहुत प्यार से दिया था। इसलिए एक बार फिर से मैंने वो बिस्किट खाने की गलती कर ली थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन मैं ड्राइवर के साथ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, वो भी मेरे मुताल्लिक, क्योंकि मैंने उसके मुंह से सुना था हाँ बिस्किट खिला दिए हैं, आज भी खिला दूंगा तो बताता हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि अम्मी ने मुझे आवाज़ लगा दी बेटा मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, उसके बाद खा लेना, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर से ख़ास तौर पर लाई थी, बस अल्लाह शिफा दे तुम्हारी आंखों को और जल्दी से तुम देखने लगो। मैं दवाई लेकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर ने एक बार फिर से गाड़ी रोकी। इस बार तो मैंने ठान ली थी कि ड्राइवर करता क्या है आखिर, पता लगाऊं। गाड़ी पिछले 15 मिनट से एक ही जगह साकिन खड़ी थी।
اس لیے میں اس کا پیچھا نہ کر سکی۔ میں ادھر ادھر سہارا لیتی گاڑی سے نکلی، کم سے کم میں یہ تو پتہ لگا سکوں کہ آخر میں ہوں کس جگہ پر۔ کہیں دور سے ڈرائیور کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں زیادہ قریب بھی نہیں جا سکتی تھی ورنہ ڈرائیور مجھے دیکھ لیتا، اور جبکہ میں اسے نہ دیکھ پاتی، مجھے ڈرائیور کی نہ آواز صحیح آ رہی تھی اور نہ ہی محسوس ہو رہا تھا کہ کیا میں ایسی جگہ ہوں جہاں مجھے ڈرائیور دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن میرا پتہ لگانا بھی ضروری تھا کہ آخر ڈرائیور کرتا کیا ہے۔ دور سے کہیں دھواں آتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے، اور اگلے ہی پل میرے دماغ میں آیا کہ کہیں نشہ بھی تو نہیں کرتا، اور اس دن شاید میرے ساتھ کچھ ہوا تھا، جو اس دن میں بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا، تو کہیں اس نے میرے ساتھ نشے میں کچھ کیا تو نہیں تھا۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس طرف میں بھاگوں گی ڈرائیور ہوگا بھی کہ نہیں، اور مجھے کہیں دیکھ بھی نہ لے۔ وہ دھواں بڑھتا جا رہا تھا، ڈرائیور کی آواز اور قریب سے آنے لگی، بلکہ ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی اس سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے کچھ نہ سمجھ آیا اور میں واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ادھر ادھر سے سہارا لے کر میں تھوڑی دیر کے بعد آخر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کچھ دیر بعد ڈرائیور بھی آ گیا۔ بی بی صاحبہ، آپ کی سانسیں کیوں کھول رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی چھوڑے، میں نے ڈر کر کہا۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی آپ کو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں بی بی صاحبہ، اپنے بچوں کے لیے دوائی لے رہا تھا۔ غریب کے بچے تو بس بیمار ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جس کی آواز سے چور کی آواز آنے لگی، اور ساتھ ہی مجھے اس نے بسکٹ پکڑا دیا۔ اس کی آواز سے اور بات کرنے کے انداز سے ایسا کہیں محسوس نہ ہوتا تھا کہ اس نے کوئی سگریٹ یا نشہ کیا ہے، لیکن اس کی اس بات پر میرا تجسس اور بڑھ گیا کہ ہو نہ ہو ڈرائیور نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جس جگہ ڈرائیور موجود تھا اس کی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے آ رہی تھی، اور یہی نہیں، اس جگہ پر دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ کیا وہ شیشہ تو نہ پیتا ہوگا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیونکہ ہر غریب اپنا غم مٹانے کے لیے یہی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ میں خود ہی دل میں سوال کرتی اور خود ہی جواب نکال لیتی، لیکن ادھر وہ کسی سے بات بھی تو کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا، کہیں اسے کسی نے نشے میں تو نہیں ملوث کر دیا۔ بی بی صاحبہ، کیا ہوا؟ کہاں گم ہے؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، یہ بسکٹ کھا لیں۔ آپ مجھے یہ بسکٹ کیوں دیتے ہیں روز؟ بالآخر میرے منہ سے نکل گیا۔ اور اس دن جب میں بے ہوش ہو گئی تھی تب آپ نے مجھ سے زبردستی کی تھی نا؟ مجھے ہلکا ہلکا یاد آ رہا تھا۔ میں نے بدتمیزی کی نہیں تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ڈرائیور نے کہا۔ میں نے زیادہ بحث نہیں کی، کیونکہ مجھے خود حقیقت نہیں معلوم تھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اب میں اچانک سے سٹٹائی۔ میری طبیعت کے بارے میں ان کو کیسے پتا؟ میں نے تو اپنی طبیعت کا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کا مطلب بسکٹ میں ضرور کچھ تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں نے بہت نارمل انداز میں پوچھا۔ ارے آپ کی آنکھیں، ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کچھ بہتری آئی اس میں؟ آپ کا علاج چل رہا تھا نا؟ ہاں وہ اچھا، کیا فرق؟ کچھ بھی نہیں پڑا ہوگا؟ ڈرائیور نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، امی نے دوائی لی تھی، میں روز کھاتی ہوں، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کیوں غلط سوچ رہی تھی ڈرائیور کے بارے میں، جبکہ وہ کتنا دل کا اچھا ہے؟ میں نے خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا۔ شاید میں زیادہ سوچ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں نے ڈرائیور سے بسکٹ مانگا اور معمول کے مطابق کھانے لگی، اور ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا پڑا، کیونکہ اب ہمیں انتظار کرنا تھا تو کافی دیر ہو چکی تھی، اور میری حالت خراب ہونے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میری حالت دیکھ کر ڈرائیور سن ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی میری یہ حالت ڈرائیور نے نہیں دیکھی تھی۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا اور جلد از جلد گاڑی ٹھیک ہوتے ہی مجھے گھر لے گیا۔ اس کے بعد اگلے 2 دن تک مجھے ڈرائیور نے نہیں چھوڑا۔ مجھے بابا لینے اور چھوڑنے جاتے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا، یہ ڈرائیور کہاں ہے؟ بابا نے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ڈرائیور جب مجھے چھوڑنے گیا تو میں 5 منٹ میں پہنچ گئی۔ مجھے حیرانی ہوئی، ایسے کیسے ہو گیا آج؟ یہ پہلی بار تھا کہ ڈرائیور نے مجھے 5 منٹ میں چھوڑ دیا، کہ اس نے مجھے بسکٹ بھی نہیں دیا۔ ایسا 1 ہفتے تک ہوتا رہا، تو آخر میں نے پوچھ لیا، انکل اب آپ مجھے 5 منٹ میں کیسے چھوڑ دیتے ہیں اور مجھے بسکٹ بھی نہیں پوچھتے؟ تو ڈرائیور نے بات بنا دی، بیٹا مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا، آپ کے بابا نے کہا تھا، اس لیے میں جلد سے جلد آپ کو اسکول پہنچا دیتا ہوں، اور بسکٹ لینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ مجھے ڈرائیور کی اس بات سے کوئی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب اپنے ساتھ اپنی دوست کو لے کر جاؤں گی، وہ بھی چپکے سے، تاکہ معاملے کا پتہ لگ سکے۔
اگلے کچھ دن میں اپنی دوست کو چپکے سے ڈگی میں بٹھا دیتی کہ اتنا وقت ڈرائیور کو کیوں لگتا ہے، پتہ چل سکے اور کیا واقعی گاڑی روکتا ہے اور وہ واقعی کچھ غلط کرتا ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابوں کے لیے میں اپنی دوست کو لے گئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نہ تو ڈرائیور چھوڑنے میں دیر لگاتا اور نہ ہی مجھے بسکٹ کھلاتا۔ مجھے شک تھا کہ کہیں ڈرائیور نے دیکھ نہ لیا ہو مجھے دوست کو گاڑی میں چھپاتے۔ یوں 1 ہفتہ ہو گیا اس بات کو، لیکن اس 1 ہفتے میں مجھے اپنی طبیعت میں واضح فرق سمجھ آیا۔ نہ میرا سر چکراتا، نہ درد ہوتا، بلکہ میں تو فریش محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ سب اس لیے کہ میں بسکٹ نہیں کھا رہی تھی؟ بہت سارے سوال تھے اور اب مجھے ان سب کا جواب چاہیے تھا۔ میں نے 1 ہفتے کی اسکول سے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر پہ میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ اس میں سبھی مہمانوں کو بلایا تھا، ساتھ ہی گھر میں موجود باورچن، بابا کی خدمت کرنے والے خاص ملازم اور ڈرائیور، کیونکہ یہ سب بھی ہمارے گھر کا ہی حصہ تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہوئی تو اوپر منزل پر شور سا مچا۔ ہم سب اوپر کو بھاگے جہاں تیز آوازیں آ رہی تھی۔ شاید ڈرائیور کسی سے لڑ رہا تھا۔ ڈرائیور کی آواز سے لگتا تھا کہ کسی کو بس قتل کرنے کی دیر ہو۔ سب ڈرائیور سے پوچھنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، لیکن یہ تھپڑ کس کو پڑا تھا؟ اب بابا کے چلانے کی آواز آئی، تم ہوتے کون ہو میرے خاص مہمانوں سے لڑنے والے؟ تمہیں زندگی بھر میں نے بچوں کی طرح پالا، تمہارے بچوں کو میں نے پڑھایا اور تم احسان فراموش آج میرے گھر پر بلائے مہمانوں سے ہی لڑ رہے ہو، وہ بھی گریبان سے پکڑ کر۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ بابا ڈرائیور کو ہی ڈانٹ رہے تھے، لیکن ڈرائیور کس سے لڑ رہا تھا؟ میری آنکھ سے اندھی کیسے کچھ دیکھ سکتی تھی؟ آپ اس کو نہیں جانتے صاحب، یہ بہت ذلیل انسان ہے۔ میں آپ کو کیسے سچ بتاؤں؟ میری ہمت نہیں ہو رہی۔ ڈرائیور نے نہایت غصے سے کہا، چپ ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئی سمجھ؟ بابا کی آواز میں شدید غصہ بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تم جانتے ہو کس پر الزام لگا رہے ہو؟ شبیر صاحب پر، میرے خاص مہمان، تمہیں پتہ ہے ان کے بھائی نے یہ گھر ہمیں ڈیلنگ میں دے دیا، ہماری بہت بڑی پراپرٹی کا نقصان ہو گیا تھا۔ شبیر صاحب کے بھائی نے اپنے گھر میں مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن تم غریب کہاں جانو یہ بات بابا کے منہ سے پہلی بار نکلی تھی، شاید اسی لیے کیونکہ شبیر انکل کے بھائی کا ہم پر واقعی بڑا احسان تھا۔ نہیں صاحب جی، یہ اتنے اچھے نہیں جتنے آپ سمجھ رہی ہیں۔ یہ چھوٹا شخص ہے، روز بھلے شاہ کے مزار پر جیلی پیر بن کے بیٹھتا ہے۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کام کے سوا ہم جانے کہاں دیتے ہیں جو تمہیں پتہ ہو؟ بابا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ صاحب جی، اگر میں آپ کو ایک سچ بتاؤں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ ڈرائیور کی آواز کچھ ڈری ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ تیرا اور کیا کہنا رہ گیا ہے؟ تو کیا بولے گا اب؟ بول بابا۔ تو جیسے غصے سے پیلے ہو رہے تھے، ان کی آواز میں محسوس کر سکتی تھی کہ بابا جتنا غصہ کر رہے ہیں لال ہو گئے ہوں گے۔ وہ دراصل بی بی صاحبہ بسکٹ ڈرائیور کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بسکٹ کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دفع ہو جاؤ اور اب ایک الفاظ نہ کہنا۔ ڈر کے مارے اب کیا کہو گے؟ جو تماشا بننا تھا بن گیا۔ اس وقت بابا غصہ ضبط کر رہی ہوں، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ رک جائیں بابا، بسکٹ کیا بتائیں آپ؟ کیا بسکٹ؟ میں نے فوراً کہا، وہ بی بی صاحبہ، میں جو آپ کو بسکٹ کھلاتا تھا وہ مجھے یہی دیتا تھا، اور وہ جو میں لیٹ چھوڑتا تھا وہ بھی اسی کی وجہ سے۔ میں گاڑی روک کر اس جیلی بابا کے پاس جاتا تھا۔ سب ساکن ہو کر ڈرائیور کی بات سن رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں یہ اچھا خاصا انسان نہیں دکھ رہا جو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس کو بابا بنا دیا؟ بابا کے غصے میں اضافہ محسوس ہو رہا تھا۔ آپ ایک بار میری بات سنیں صاحب، ڈرائیور نے جلدی سے بولا۔ میں بی بی صاحبہ کے علاج کے لیے جاتا تھا اس بابے کے پاس، یہ مجھے بسکٹ پہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے دیتا تھا۔ اس بارے میں گھر والوں کو نہ بتانا ورنہ لڑکی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ وہ یہ عمل مجھ سے روز کراتا تھا، اور ایک دن بی بی صاحبہ نے بسکٹ نہیں کھایا تو اس جیلی بابا نے مجھے کہا، آج 2 بسکٹ کھلاؤ اور نہ کھائے تو زبردستی منہ میں ڈالنا ورنہ تمہاری بیوی کی آنکھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن اس دن 2 بسکٹ کھلانے پر بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا ویسے ہی ہوئی ہوگی، لیکن کچھ دن پہلے گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے بی بی صاحبہ کو انتظار کرنا پڑا۔ تب میں نے بی بی صاحبہ کی وہ حالت دوبارہ دیکھی تو مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ میں اگلے روز اس بابا کے پاس بی بی صاحبہ کو اسکول چھوڑنے کے بعد گیا۔ وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے وہ بابا بھی نظر نہ آیا تو میں ان سب لوگوں کے پاس چلا گیا۔ وہاں تمہیں پتہ ہے یہاں ایک بابا ہوتے ہیں جو بسکٹ پہ دم کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ جب میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، کون بابا؟ ہم نے تو ادھر کسی کو نہیں دیکھا۔ جو بھی دم کرتے ہیں اندر کرتے ہیں،
مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ اس دن کے بعد سے میں نے نہ ہی بسکٹ دیا بی بی صاحبہ کو اور نہ ہی دیر سے چھوڑا، اور آج مجھے یہ ادھر نظر آیا تو میں پہچان گیا یہ وہی بابا ہے۔ کسی کو بھی ڈرائیور کی من گھڑت کہانی پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ سب سچ محسوس ہوا۔ ہاں، میں ایک دن ڈرائیور کا پیچھا کر رہی تھی تو مجھے دھواں محسوس ہوا تھا، اور یہ بھی کہ ڈرائیور کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن کس سے کر رہا ہے میں یہ دیکھ نہیں سکتی تھی، مجھے پتہ نہ چل سکا، اور مجھے سچ میں اس بسکٹ سے چکر آتے تھے۔ دیکھا صاحب، سب ڈرائیور کی طرف متوجہ تھے کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے قریب آ رہا ہے۔ اچانک سے کسی نے مجھے کس کر پکڑا اور کہا ہلنا مت ورنہ تمہاری بیٹی کو مار دوں گا، اور آواز شبیر انکل کی تھی۔ یہ آواز شبیر انکل کی تھی جنہوں نے شاید میرے سر پہ بندوق رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد خوف زدہ ہو گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب جو آواز آ رہی تھی وہ صرف شبیر انکل کی تھی۔ ہاں، میں تھا جو تمہارا نقصان چاہتا تھا، کیوں نہیں کرنا چاہیے ایسا؟ تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے بنا ہم سے مجھے اتنا بڑا گھر دے دیا، یہ گھر میرا تھا، میں رہنا چاہتا تھا یہاں پر، اور تم نے بڑی ہوشیاری سے یہ گھر لے لیا، اور پھر تجھے کیا ملا؟ یہ نابینا بیٹی۔ ہاں، پھر تو اس کا علاج کرے گا، انداز میں شبی لے جا رہے تھے۔ میرا تو خواب تھا گھر نہ حاصل کر سکا تو کیا تیرا نقصان تو کرا سکتا ہوں نا، اور پھر تیری یہ نابینا بیٹی اور بے وقوف ڈرائیور، اس سے اچھا موقع اور کہاں ملتا؟ شبیر انکل میری کمزوری کا مذاق اڑا رہے تھے، اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اچانک سے کسی نے کسی کو دھکا دیا، جو مجھے بھی محسوس ہوا، اور میں تھوڑا بس بی بی صاحبہ کے بارے میں ایک الفاظ بھی نہیں۔ یہ آواز ڈرائیور کی تھی، لیکن ساتھ ہی کہیں زور سے نیچے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ روتی ہوئی امی، بہن اور بھائی مجھ سے لپٹ گئے، اور نیچے سیڑھیوں پہ بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا امی؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ بیٹا، ڈرائیور نے شبیر انکل کو نیچے دھکا دے دیا تھا، اور ابھی بابا بھاگے ہیں، پکڑنے گئے ہیں شبیر انکل کو۔ اتنے میں پولیس کو بھی کال کر دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس شبیر انکل کو لے گئی۔ اب صرف رونے کی آواز سنائی دی، اس بار بابا کی بھی رونے کی آواز آئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا، تھپڑ لگایا، غریبی کے طنز دیے، لیکن تم نے پھر بھی میری بیٹی کی اتنی مدد کی۔ بابا نے بھیگی آواز میں کہا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ انکل، مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کے لیے کتنا غلط سوچا، ہم نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ ارے صاحب، بی بی، آپ دونوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، جو ہوا سو ہوا، چھوڑیں یہ سب۔ کچھ دیر کی اس نازک صورتحال کے بعد ایک بار پھر سب اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ ڈرائیور انکل اب بھی مجھے روز بسکٹ کھلاتے، لیکن نہ ہی میرے سر میں درد ہوتا، نہ ہی بھاری۔ ہم نہ جانے کیوں کسی کو جانے بغیر اس پر تہمت لگا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والے کی نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، اور غریب کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، نہ کہ امیروں کی طرح جو اتنی جائیدادوں کے باوجود ایک جائیداد کے لیے کسی کی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ڈرائیور صحیح کرتا تھا؟